लेकिन ये जो सईद अहमद असद साहब है ना जी, हाफिज़हुल्लाह ताला, इनसे मेरी मुलाकात भी आपको फैसलाबाद में हुई थी। ये बरेलवी मकतब फ़िक्र की चंद एजुकेटेड उलमा में से है। मुझे सही तरह याद है कि 1996 में, यानी आज से 24 साल पहले, जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में पढ़ता था, तो वीकेंड्स में मैं घर आया करता था, तो इनकी एक मिलाद के मौके के ऊपर तकरीर थी। उस तकरीर में मैंने पहली दफ़ा शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ताला का नाम इनके मुंह से सुना था। मैं खुद भी उस वक्त कट्टर बरेलवी था। तो मुझे याद है कि सईद असद साहब उस वक्त कहते थे, उस वक्त दाढ़ी भी इनकी काली थी, कि उस वक्त अलबानी साहब भी जिंदा थे। अलबानी साहब फौत हुए 1999 में, तो कैंसर और सऊदीया जी बैठे हैं ना, ठीक है। तो हालांकि वो इनका भी कोई नहीं है। अब उसने अहले बैत की मोहब्बत में जो हदीस जमा की है ना, तो मैंने आपको बताया कि अनकरीब उसको भी राफ़ज़ी कह देंगे। वो इनका नहीं था, वो अल्लाह और उसके रसूल का मानने वाला था, बड़ा मुहिब्बे अहले बैत बनता था रहमहुल्लाह ताला। तो अलबानी साहब का तारुफ मैंने पहली दफ़ा इनसे सुना। मैंने भी सईद अहमद असद साहब से ये वाली हदीस खुद सुनी थी। खैर उस वक्त तो मुझे इतना आइडिया नहीं था हदीस की किताबों का। बहरहाल ये जो हदीस उन्होंने बयान की है ना, इस वाक़े का जिक्र किया, ये बिल्कुल सही सनद से साबित है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। ये वाक़या आपको अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मिल जाएगा सही सनद के साथ। इमाम हाकिम ने इस हदीस को इमाम बुखारी की शर्त पे सही कहा है, इमाम ज़हबी ने भी उनकी मुवाफ़क़त की है। ये हदीस जो है वो मुस्नद अबी याला में भी मौजूद है सही सनद से, सही इब्न हिब्बान के अंदर भी मौजूद है। ये हदीस तफसीर इब्न कसीर में भी मौजूद है। तफसीर इब्न कसीर में जो सूरह अश-शुअरा की आयत नंबर 52 है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनकी तरफ वही की थी, व औहैना इला मूसा अन अस्री बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन। हमने मूसा को वही की कि तुम रातों रात मेरे बंदों को, वो 6 लाख के लश्कर को बनी इसराइल के यहाँ से लेकर निकल जाओ, बेशक तुम्हारा पीछा किया जाएगा, ये लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। वो पीछे आए तो समुद्र में अल्लाह ने रास्ता बना दिया, बनी इसराइल तो निकल गए, और उसी रास्ते में जब फिरौनी निकलने लगे तो अल्लाह ने दोनों पार्ट मिला दिए, कुरान में आता है, तो तबाह बर्बाद कर दिए गए। तो इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में, ये सूरह अश-शुअरा पारा नंबर 19 आयत नंबर 52 के कॉन्टेक्स्ट में इमाम इब्न कसीर इस हदीस को लेके आए हैं जो हाकिम के अंदर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गांव एरिया में तशरीफ ले गए, तो वहां पे एक देहाती शख्स था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी की। आप बड़े खुश हुए, आपने उठते हुए फरमाया कि कभी मौका मिले तो तुम हमारे पास भी आना, दावत दे दी। उसके लिए तो ऑनर की बात थी। कुछ अरसे बाद वो नबी इस्लाम को मिलने के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खूब मेहमान नवाजी की, एक तो बदला उतर गया। फिर आपने एंड में फरमाया, मांग क्या मांगता है? उसने कहा या रसूलल्लाह एक ऊंट चाहिए जिसपे मैं और मेरे घर वाले सवारी कर लें। हाँ, उसमें कजावा भी होना चाहिए, यानी अच्छी सीटें लगी हुई हों, और 2-4 बकरियां मिल जाए जिनका दूध दो के मैं अपना और अपना फैमिली का सिलसिला चला दूं। यार उस जमाने में बस सबसिस्टेंस लेवल पे यही लाइफ गुजारने का जरिया होता था। ये आजकल तो हम जो लाइफ गुजार रहे हैं ना, ये उस वक्त का अमीर आदमी भी नहीं गुजार सकता। गंदम के दाने, साल के दाने पूरे हो जाए, दूध के लिए भेड़ बकरी रखी है, अल्लाह खैर सल्ला, और कोई काम ही नहीं है। ये जो आसाइशें हैं, इनकी वजह से हमारी मुसीबत खड़ी होगी। एक ऊंट और 4 बकरियां मांगी, और किससे मांग रहा है? अल्लाह के नबी से, जिससे आप कुछ भी मांग सकते हैं, वो अल्लाह से लेके दे सकते हैं। तो नबी अस्सलाम फरमाया, ओए तुझसे तो वो बनी इसराइल की बुढ़ी अच्छी रह गई, और जिसने मूसा अलैहिस्सलाम से तो इससे बहुत बड़ी चीज मांग ली थी। अच्छा, साहब ने कहा या रसूलल्लाह वो बुढ़िया का क्या किस्सा है? तो आप फरमाया कि हुआ यूं कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकले शाम जाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो वो रास्ता भूल गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बनी इसराइल के उलमा थे ना, उनको बुलाया, उनसे मशवरा किया जाए कि ये मसला क्या है। तो उन्होंने फिर बताया कि हज़रत बात यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे ना, आगे बनी इसराइल में से थे ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इन दोनों के दरमियान ऑलमोस्ट 1400 साल का फासला है, हज़रत यूसुफ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया था ना, तो उन्होंने बनी इसराइल से एक अहद लिया था कि जब कभी भी तुम वापस मुल्क शाम गए ना, क्योंकि असल इनका वतन तो शाम था, वो तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सूरह यूसुफ में आता है ना कि बिख के वहां तक पहुंचे, फिर अल्लाह ने वहां उनको मर्तबा दिया, तो बनी इसराइल वहां पे शिफ्ट हो गए। लेकिन या तो अपने वतन की सताती थी, इनको ये भी पता था कि अल्लाह ने वही के जरिए बताया होगा कि अल्टीमेटली आप इब्राहिमी मस्कन की तरफ दोबारा जाएंगे। तो इन्होंने याद लिया था कि जब तुम लोग यहाँ से शिफ्ट करो ना, तो मेरी लाश भी कब्र से निकाल के ले जाना, मुझे वहां पे यरूशलेम में दफन करना है, जो मेरा आबाई जगह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ओहो, ये तो फिर हमें रास्ता नहीं मिलेगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को नाल करना मैंने, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हो रहा था। उनका अच्छा ठीक है, बताओ कब्र की तरफ। उनका कब्र भी नहीं पता हमें, क्योंकि उस जमाने में मज़ार नहीं होते थे। पॉइंट टू बी नोटेड, मज़ार तो नहीं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनका बहुत बड़ा मज़ार होना चाहिए था, वहाँ वज़ीर खुराक रहे थे वो। उन्होंने कहा जी एक बुढ़िया है जिसको कब्र का एड्रेस पता है, लेकिन वो कहती है कि मूसा को मेरे पास खुद भेजो, मैं उसके साथ नेगोशिएशन करूंगी तो जगह बताऊंगी कब्र की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, बात कर लेते हैं। तो कहा अम्मा बता, उनका इस तरह नहीं है, मुझे इसका मुआवजा अदा करना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इसका मुआवजा क्या? वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई पैसे, कोई माल, कोई बकरियां, कोई ऊंट, जिस तरह से आप ने भी मांग लिया। उन्होंने कहा जी मुआवजा ये है कि मैं जन्नत में तुम्हारे साथ रहूंगी। अल्लाह अकबर।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ فاق ہو گیا, چہرے پہ ناگواری کے اثار آ گئے کہ یہ کیا مانگ رہی ہے, پھر دوسرا ہی میرے اختیار میں بھی نہیں ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ آپ کمٹمنٹ کر لیں اس کے ساتھ. اوئے ہائے ہائے, دینے والا تو اللہ ہے نا جی. موسیٰ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اس لیے حضور نے اس عرابی کو کہا او یار تجھے تو بڑی اچھی رہ گئی, یعنی تو مجھ سے جنت میں میرا پڑوس مانگ لیتا, تو نے مانگی تو دنیا کی چیز مانگی. جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ربیہ, نبی علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے. ایک دن سمندر رحمت جوش میں آیا, فرمایا سل ربیہ کیا مانگتا ہے. وہ بھی تیاری کر کے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس. ہو سکتا ہے اس واقعے کے بعد یہ ہوا ہو, انہوں نے یہ بات سنی ہوئی ہو, اہم ممکن ہے, یہ میری اسیسمنٹ ہے. تو آپ فرمایا اور بھی کچھ مانگ لیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد تو مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر, یعنی اللہ کی عبادت کر کثرت کے ساتھ, میری شفاعت بھی تیرے کام آئے گی, الٹیمیٹلی تجھے جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. بلکہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے, ان کا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے لیے تو نے تیاری بھی کی ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بس موٹے موٹے دین پہ چلتا ہوں, فرائض پورے کرتا ہوں, کوئی ایکسٹرا نفلی باتیں میرے پاس نہیں ہے. ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ کے کسی فرمان سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوں گے, یعنی اسے بھی پڑوس مل جائے گا. اور پھر حضرت انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں, اے اللہ میں اللہ سے, اس کے رسول سے, حضرت ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں, گو میرے اعمال ابو بکر عمر والے نہیں ہیں, لیکن یا اللہ مجھے بھی اپنا اور اپنے محبوب کا ساتھ قیامت والے دن نصیب فرما, آمین. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ گو ہمارے اعمال بھی صحابہ اور اہل بیت والے نہیں ہیں, تب بھی اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے, اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے ہمیں ان مبارک ہستیوں کا پڑوس قیامت والے دن نصیب فرمائے, آمین ثم آمین. اچھا تو اب وہ بڑھیا نے کہا کہ جی میں آپ کو پتہ بتاتی ہوں. اب وہ بڑھیا جناب ان کو ایک تالاب کے اوپر لے آئی. حدیث کے الفاظ ہیں وہ تالاب بھی بالکل سبز ہو چکا ہوا تھا, یعنی بہت پرانا تالاب تھا, کوئی اتنا یوز میں بھی نہیں تھا, کوئی سمجھ لیں آج کل جس طرح کیچڑ والا کوئی جوہڑ ہوتا ہے. اس نے کہا جی اس پانی اس کا نا تالاب کا باہر نکلوائیں, اس تالاب کو خشک کریں. تو تالاب خشک کیا گیا, تو اس کی بیسمنٹ کے اندر اس نے نا ایک جگہ لوکیٹ کی کہ یہاں پہ آپ کھودیں, یہاں پہ آپ کی قبر ہے. یہ دسو کسی لبنی سی, اس معنی علم غیب ہی نہیں سی ہوتا, نہیں تالاب جانا. ٹھیک ہے, بزرگوں کہتے ہیں علم غیب ہے, وہ جب تک اللہ نے بتایا تو پیغمبر کو بھی نہیں پتا چلتا. تو خیر وہ قبر کھودی, اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور نکالا, تو پھر بنی اسرائیل کے لیے جو ہے نا راستہ بالکل واضح ہو گیا, پھر وہ اپنے سفر پہ چل پڑے. تو یہ حدیث ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور وہاں پہ شفٹ کرنے کی بات ہے. لیکن اس حدیث کے اندر ایک اشکال بھی ہے, میں اس کو کلیئر کر دوں. اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَاسْتَخْرِجُوا عِظَامَ یوسف, یوسف کی ہڈیوں کو یہاں سے نکالو. اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تو جسم معاذ اللہ سلامت نہیں تھا, وہ تو ہڈیاں شفٹ کی گئی ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ سلسلہ احادیث صحیحہ میں لکھتے ہیں کہ میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ ہمیں تو صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بات پتہ ہے, ایون قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے, میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو, کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہڈیوں کا ڈھانچہ وہاں پہ ہو. تو کہتے ہیں میرا مسئلہ حل ہوا جب میں نے سنن نبی داؤد میں وہ حدیث پڑھی نا, حضرت تمیم داری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یعنی کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں, تو میں آپ کے لیے ایک ممبر نہ تیار کروا دوں جس پہ آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں. تو اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں یحمل عظامک, اس ممبر پہ آپ اپنی ہڈیاں رکھ سکیں, ہونا چاہیے تھا جسم رکھ سکیں. تو البانی کہتے ہیں کہ وہ مجھے پتہ چلا کہ یہ عرب کے لوگ محاورتاً یہ لفظ بولتے ہیں, یعنی وہ جسم ہڈیوں کے ایکویلنٹ جسم اور جسم کے لیے ہڈیاں استعمال کرتے ہیں. جیسے ہمارے جسم میں درد ہو تو ہم کہتے ہیں میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فزیکلی کوئی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں, جسم میں درد ہے. بریانی کھائی ہے تو سینے میں آگ لگی ہوئی ہے, اس سے مراد وہ فائر نہیں ہوتی, یہ محاورت ہے. تو کہتے ہیں اس سے ابھی یہ بھی کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ جس پہ آپ آرام کر سکیں, اس نے لفظ کیوں استعمال کیے کہ یحمل عظامک, آپ کی ہڈیاں, آپ اپنی ہڈیاں اس پہ رکھ سکیں, تو ہڈیاں اپنی کو رکھ سکتا ہے. تو اس اشکال کا جواب ہو گیا. اب آ جائیں اس آیت کی طرف جو میں نے کہا قرآن میں, وہ سورہ سبا ہے, آیت نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام, آپ کو پتہ ہے جب یہ فوت ہو گئے تو یہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے, تو ایک عصا کے سہارے یہ کھڑے رہے, اس کا ذکر ہے. فلما قضینا علیہ الموت, جب ہم نے ان پر موت وارد کر دی, ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ, تو ان کی موت کی خبر نہیں دی مگر اس زمین کے کیڑے نے جو ان کے عصا کو کھا گیا. اب وہ عصا کے سہارے ظاہر کرسی پہ بیٹھے ہوں گے, یوں کر کے سہارا لیا ہوگا, جس سے فیل یہ ہو رہا تھا کہ وہ زندہ ہی ہیں. لیکن کسی جن کی یہ بھی جرت نہیں ہوئی ہے کہ روب اتنا تھا کہ کسی کی یہ بھی نہیں جرت ہوئی کہ کہیں فوت ہی نہ ہو گئے ہوں, کہ اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھ رہے, کتنے دنوں سے جسم اسی طریقے سے ہے, اتنی بھی ان کی جرت نہیں تھی, ڈرتے تھے. فلما خر, جب ان کا جسم نیچے آیا, یعنی کیا ہوا کہ وہ دیمک جو ہے نا اس کو چاٹ گئی. تو سر دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی, یہ مہینوں کی گیم ہے کہ وہ عصا کو دیمک کھاتی رہی جب تک وہ ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہو گیا, ٹیمپل آف سلیمان.
تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے سارے پہ رہے تو اس کا مطلب ان کا جسم بھی سلامت، فریشنس بھی سلامت، آنکھوں کی چمک بھی سلامت، سب کچھ. ادروائز تو ان کو شک پڑ جاتا. اور اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ اللہ نے کیوں کروایا. اللہ کہتا ہے جیسے ہی وہ ان کا جسم نیچے آیا، اب یہاں ہونا چاہیے تھا جسم نیچے آیا تو فرشتوں نے تھام لیا. نہیں سر نہیں آیا، زمین پہ ہی آیا، کوئی گستاخی نہیں ہوگی، بے ادبی نہیں ہوگی. تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، اس سے جنوں کے اوپر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنے بڑے عذاب کو نہ وہ کاٹتے کہ کتنے مہینوں سے وہ حضرت سلمان کے ڈر کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے اگلے سلمانی تعمیر کر رہے تھے. اگر ان کو پتا چلتا کہ 8-9 مہینے تو یہی کام ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ بتایا نا آج کل تو آپ CCTV کیمرہ ویسے ہی لگا دینا، چاہے اس کا کنیکشن بھی پیچھے نہ ہو، اور 3-4 آپ گھر کے باہر لگا دیں تو کوئی جناب اس طرف جاتا بھی نہیں ہے، ان کو ڈر لگا رہتا ہے یار یہ تو نظر آ جائیں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ نے کہ علم غیب اگر جنوں کو ہوتا نا تو ان کو کیوں نہیں پتا چل گیا کہ یہ فوت ہو گیا. تو علم غیب والا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بڑا قرآن میں کلیئر کیا ہوا ہے. آپ نے نہیں ماننا تو نہ مانے، ایک علیحدہ بات ہے. جنات سے جتنی بھی خبریں کائنوں تک پہنچتی ہیں نا، وہ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے، بخاری مسلم میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے. وہ فرشتوں کی ڈسکشن کے ساتھ کچھ باتیں اچک لیتے ہیں تو وہ چلی جاتی ہیں، باقی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وہ 100 باتیں اس میں اور ملا کے کائنوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں اور وہ آگے پھیلا دیتے ہیں. باقی جو پاسٹ ٹینس کا واقعہ اگر کوئی جن بتا دیتا ہے نا تو وہ غیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ پاسٹ ٹینس میں جو چیز ہو چکی وہ تو علم میں آ گئی. یعنی اگر میں کہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ چکے ہیں تو میرے زمانے میں تو نہیں چڑھے، میری پیدائش سے وہ پہلے چڑھے میں پھانسی. تو یہ نہیں میں نے دیکھا ہے، لیکن یہ خبر آج کی ڈیٹ میں درست ہے. لیکن مستقبل کی خبر کوئی نہیں دے سکتا. تو یہاں تو ان کے سامنے تھا، ان کو نہیں پتا چلا جب تک کہ وہ نہیں. تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں ان کی وفات کے بعد بھی، ورنہ تو ڈیکمپوز ہو جاتا ہے. دو دن سے زیادہ تو نکالتے نہیں، اتنی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. باقی اس کو سپورٹیو حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں موجود ہے. سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ تمہارے ایام میں سب سے بہتر ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا. تم جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی، الفاظ سنیں. اس زمانے میں اس طرح گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتا تھا، جواب دیے جاتے تھے. تو آپ پہ درود کیسے پیش ہوگا؟ یہ تو نیچرل پروسیس ایسا ہوگا. تو نبی اسلام نے فرمایا، اب دیکھیں اس کی برکت ہوئی کہ عقیدہ پتہ چل گیا. آپ نے فرمایا کہ ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے اس بات کو حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبیوں کے جسم مٹی نہیں کھائے گی، وہ ان کی وفات کے بعد بھی قبروں میں سلامت رہیں گے. اچھا، اس حدیث کو آلموسٹ سارے محدثین نے صحیح کہا ہے. اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے موافقت کی، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، امام ابن حبان نے بھی صحیح کہا، امام نبی نے بھی ٹھیک کہا، امام ابن قیم نے بھی ٹھیک کہا. لیکن امام بخاری کی ریزرویشن ہے اس حدیث کے اوپر، عقیدے کے اوپر نہیں، حدیث کے اوپر. وہ کہتے ہیں اس حدیث میں جو ایک راوی ہے نا، اس راوی کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر. وہ کہتے ہیں یہ بن جابر نہیں ہے، وہ تو ثقہ راوی ہے، یہ بن تمیم ہے جو ضعیف راوی ہے. جبکہ باقی سارے محدثین کہتے ہیں نہیں وہ بن جابر ہی ہے، بن تمیم نہیں ہے. اسی وجہ سے شیخ زبیر علی صاحب بھی اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے. تو ہم نے پہلے بھی کلیریفائی کیا کہ ان کا یہ حکم لگانے میں غلطی ہے. اس حدیث کو البانی بھی، شعیب ارنوت بھی، ایون خود شیخ زبیر صاحب کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے امام نسائی کی کتاب وفات النبی کا ترجمہ کیا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے. لیکن شیخ زبیر صاحب اس عقیدے کو صحیح مانتے تھے کیونکہ یہ حدیث فضل الصلاۃ علی النبی جو قاضی اسماعیل مالکی کی کتاب ہے المتوفا 287 ہجری، پہلے 300 سال میں درود شریف کے فضائل پہ لکھی گئی ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو اس کی تحقیق کرتے ہوئے شیخ زبیر صاحب لکھا ہے کہ حدیث وہی والا لکھا کہ یہ بن تمیم ہے، بن جابر نہیں ہے. البتہ انہوں نے کہا جہاں تک اس عقیدے کا تعلق ہے نا کہ انبیاء کے جسم سلامت ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا اس کی دلیل ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو انہوں نے نقل کیا. ان کا خالی قول نقل کیا، وہ پوری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ایسا ہے کہ جب یہ پرشین امپائر گری نا تو تستر شہر تھا پرشین امپائر کا، جب وہ فتح ہوا نا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہاں پر ہم نے خزانے کو جب ٹیک اوور کیا تو یہاں میں ایک بہت بڑا تابوت ملا جس میں ایک بہت بڑی لاش ہے، اور وہ لاش اتنی بڑی ہے کہ ایک ہاتھ تو صرف اس کا ناک ہے، یعنی ناک کا سائز جو ہے نا وہ 1.5 فٹ کے قریب ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کتنی بڑی لاش ہے. اور یہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ جب بارش نہیں ہوتی تو اس لاش کو اوپن ایئر میں لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش دے دیتا ہے. تو آپ کو لیٹر ملتا تو آپ کہتے ہیں جناب فوراً ایک بڑا کا مزار بنواؤ ہے. حضرت عمر تک جب پہنچا تو آپ نے کعب احبار کو یہودی عالم تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، نبی اسلام کی زندگی میں تھے لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے صحابی نہیں بعد میں. تو انہوں نے وہ پورے 7 ڈاکومنٹس بھی بھیجے تو انہوں نے کہا یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت ہے. تو پھر حضرت عمر نے خط لکھا کہ راتوں رات 13 قبریں کھودو، ایک نہیں 13، تاکہ پتہ نہیں چلے کس میں دفنا ہے، نامعلوم جگہ پہ، اور راتوں رات ان کو دفن کر دو. یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم اطہر ہے. اور اس میں حضرت عمر نے کہا وَالنَّارُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَرْضُ لَا تَأْكُلُ الْأَنْبِيَاءَ، آگ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی، زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی، اور ایک اور لفظ بھی استعمال کیا درندے بھی نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتے. تو یہ شیخ زبیر صاحب نے نا اس فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کے جسم سلامت ہے الحمدللہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے، 2 طرق ہیں کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ قائم یصلی فی قبری. لیکن یہ برزخی معاملہ ہے، یہ فزیکلی آپ اس کے اوپر قیاس نہیں کریں گے. آج اگر آپ قبر رسول کھودیں گے تو نبی علیہ السلام کا جسم اطہر آپ کو ویسے ہی نظر آئے گا جیسے دفناتے وقت تھا.
یہ نہیں ہے کہ نبی السلام کو ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوں گے، نہیں، ان کی نمازیں بھی قبروں کے اندر، جو مسند ابی یعلا میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ برزخی معاملہ ہے، وہ تو چھوڑ دیں. سنن ابن ماجہ میں تو یہاں تک ہے کہ جب عام ایک مومن مردے کو بھی جب قبر میں رکھا جاتا ہے نا، فرشتے سوال کے لیے آتے ہیں تو وہ اٹھتا ہے تو اس کو عصر کا وقت دکھایا جاتا ہے کہ غروب آفتاب ہونے والا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں پہلے نماز پڑھ لوں. ٹھیک ہے، یہ تو عام مومن کے لیے بھی ہے. تو انبیاء تو خیر بہت اعلیٰ درجے کے. تو اس حدیث کے تحت ان کی زندگی برزخی ہے لیکن جسم جو ہے وہ سلامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی حیات النبی کے اوپر میرا لیکچر مسئلہ نمبر 5 دیکھ لیں. ایک اور حدیث بڑی مشہور، میں نے بڑی دفعہ بیان کی ہے، 1390 نمبر صحیح بخاری میں 1390 کہ سیدنا عمر کا پاؤں آلموسٹ 65 ایئرس کے بعد جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر، تو پاؤں باہر آ گیا ایک قبروں کی ڈسٹربنس کی وجہ سے، کیونکہ وہ امہات المومنین کے جو گھر تھے نا ان کو توڑ کے مسجد نبی کی توسیع کر رہے تھے. عمر بن عبدالعزیز اس وقت گورنر تھے وہاں کے مکہ مدینے کے، ابھی تو خلیفہ نہیں بنے ہوئے تھے. تو جب پاؤں نکلا تو لوگ پریشان ہو گئے کہ نبی اسلام کا پاؤں مبارک باہر آ گیا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تو بخاری میں ہی موجود ہے کہ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی اسلام کا جسم مبارک اس طریقے سے. تو حضرت عروہ ابن زبیر کو، جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی اور اشرم بشرا حضرت زبیر کے بیٹے لیکن تابعی ہیں، ان کو بلایا گیا کیونکہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، حجرہ عائشہ میں جاتے رہتے تھے تو ان کو قبروں کی لوکیشن پتہ تھی. انہوں نے جب دیکھا نا تو انہوں نے کہا یہ تو حضرت عمر کا پاؤں ہے، یہ نبی اسلام کا پاؤں نہیں ہے. اچھا اس میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ پاؤں جب نکلا ایسے تو وہ حضرت عمر نے وہ پاؤں واپس اندر کھینچ لیا. اگر وہ دنیاوی زندگی ہوتی تو جب اتنے لوگ پاؤں پہ شور مچا رہے ہیں، مطلب آپ کا اگر پاؤں ایسا باہر نکلا ہوا ہو کسی جگہ سے اور لوگ اتنا جمگٹا بنایا ہوا کہ یار یہ پاؤں تو آپ بھی اندر کر لیں گے نا، اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں تو آپ کا پاؤں ایکسپوز ہو رہا ہے، تو وہ مطلب دنیاوی زندگی تو ہے نہیں، آخرت کی زندگی ہے. تو وہ انہوں نے دوبارہ سے ان کو دفن کر دیا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیے کر سکتا ہے، لیکن یہ جنرل رول نہیں ہے. یہ جو جنرل رول ہے نا وہ نعت میں ہی ہے، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، ایسا کرنا کچھ بھی نہیں ہونا پائی. ٹھیک ہے، کتنے صحابہ کو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں آگ کے کڑاہوں میں، تیل کے کڑاہوں میں جلایا گیا. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسئلہ کیا گیا ہے غزوہ احد میں. اس طرح نہیں ہوتا. اور کسی کی اگر جسم کی حفاظت نہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بزرگ نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی کی اس کی حفاظت کروانی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں 1387 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر. انہوں نے تو اوور آل امت کو عقیدہ دے دیا ہے. اما عائشہ کو بلایا، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے سوموار کے دن کی موت کی فضیلت، کیونکہ نبی علیہ السلام سوموار کو فوت ہوئے تھے. امام بخاری نے باب باندھ کے حدیث لیا 1387 صحیح بخاری میں. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کو بلایا حضرت ابوبکر نے نزا کے عالم میں، کہا کہ بیٹا نبی علیہ السلام کو کتنے کفن میں دفن کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا 3 کپڑوں کے اندر. تو انہوں نے بھی اپنے پرانے کپڑے کہا کہ یہ والے میرے کپڑے دھو کے نا مجھے انہی کپڑوں میں کفن دینا ہے، میرے لیے زیادہ کفن نہ منگوانا. پھر پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کی ڈیتھ کس دن ہوئی تھی؟ ان کا منڈے کے دن. تو انہوں نے کہا میں بھی اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ابھی تو منڈے کا دن باقی ہے، تو رات تک میری بھی ڈیتھ ہو جائے گی. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے منڈے کے دن مرنے کی فضیلت. لیکن سر حضرت ابوبکر کو فضیلت نہیں ملی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ رات میں جا کے منگل کی رات کو فوت ہوئے. ظاہر ہے منڈے کا جب دن ختم ہوگا منگل کی رات فوت ہو جائے گی. منگل کی رات میں فوت ہوئے اور منگل کی فجر سے پہلے ان کو راتوں رات دفنا دیا گیا. اچھا حضرت ابوبکر کا بھی اسیسمنٹ غلط نکلی کہ میں منڈے کے دن فوت ہوں گا اور فضیلت بھی نہیں ملی. تو اس میں میں نے کلپ کیا حضرت ابوبکر کا علم غیب تاکہ پتہ چلے کہ امت کا سب تو بڑا ولی جڑا ہے. سر میں نہیں، اعلیٰ حضرت نے خود مانا. ان سے جب پوچھا گیا اولیاء کا سردار کون ہے، انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی نہیں بتایا، ان کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. شکر الحمدللہ کہ منڈے کو فوت نہیں ہوئے. یہ ایک فضیلت نہ مل کے امت کو جو عقیدہ پہنچ گیا نا، وہ امت کی اصلاح اگر دیکھی جائے نا تو اس کی ورث زیادہ ہے ان کی اس فضیلت سے. اس ایک بندے کو فضیلت، ان کے لیے ویسے ہی فضائل بہت زیادہ ہے. قبر رسول میں 7 دفن ہے. ٹھیک ہے جی، حضور علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے حق 4 یار میں الحمدللہ. تو یہ شکر ہے ان کو فضیلت نہیں ملی. آج ہم لوگوں کو دکھا تو سکتے ہیں نا جناب، یہ دیکھ لو علم غیب تم نے لگایا ہوا ہے، تو یہ دیکھ لو. تو اس میں آگے الفاظ ہے جب حضرت عائشہ نے کہا نا کفن کا، انہوں نے کہا مجھے نیا کفن نہیں دینا، مجھے پرانے کپڑے ان کو دھو دو، انہی میں دفنانا. انہوں نے کہا نیا کفن تو زندہ بندوں کی ضرورت ہے. یہ جو نیا کفن اگر کسی مردے کو بناتے ہو نا، اور بلکہ انہوں نے تو اپنے بارے میں یہ بات کی، عاجزی ہم کی، ہمارا تو عقیدہ ان کا جسم اسلامت ہے انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں یہ تو مرنے کے بعد پیپ، خون اور گلی سڑی ہڈیوں کا حصہ بننا ہے اس کفن میں، تو کیوں نیا کفن ضائع کرتے ہو میرے اوپر؟ یہ انہوں نے عقیدہ دے دیا کہ یہ آپ کی جو نہاد کا یہ ایک جذباتی قسم کا شعر ہے جی، میلا نہیں ہوتا. ہاں کفن میلا نہیں ہوگا اگر سائبیریا میں دفنا دیں. میں گارنٹی دیتا ہوں کافر بھی کو دب دو نا، وہ چونکہ برف ہے 1000 سال تک بھی نہ مردہ ٹیمپر ہوگا نہ کفن میلا ہوگا. وہ ٹیمپریچر ہے نا، وہ جیسے مردہ خانوں میں آپ رکھواتے ہیں لاشیں، تو سائبیریا کے سارے جو ٹیمپریچر ہے بلو وہ فریزنگ پوائنٹ ہوتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہونا. تو یہ آپ دیکھ لیں. اچھا یہاں پہ میں بتا دوں، جسم سلامت ہونے سے کوئی بھی شخص دنیاوی زندگی مراد نہ لے. جسم سلامت ہے لیکن اس جسم کی سلامتی سانس کے ساتھ نہیں ہے، آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے. قرآن میں ہے کہ شہید بھی زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. کہتے نہیں ہے مشہور ہے، ہم مانگیں گے بھی. اللہ کہتا ہے تمہیں شعور نہیں ہے. تو اتنی کہانیاں کرواتے ہیں یہ لوگ. خصوصاً دیوبندیوں اور بریلویوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ تو دنیاوی زندگی ہے قبر میں. سر المؤنث میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو قبر میں جو حیات النبی ہے یہ دنیاوی ہے. لفظ لکھا ہے دنیاوی، حالانکہ وہ آخرت کی زندگی ہے. وہ تو دنیا کہاں سے آ گئی؟ اور اعلیٰ حضرت تو پتہ کھلے ڈولے بندے سنو ایک سٹیپ آگے گئے. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے کہ جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں ولی بھی زندہ ہے نبی بھی زندہ ہے، تو دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا انبیاء کی جو زندگی ہے قبروں میں وہ برزخی تو ہے لیکن یہ حصی دنیاوی ہے. حصی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کو چٹکی کاٹتے ہیں تو اس کو فیل ہو، اور دنیاوی. اور انہوں نے کہا اگر پھر نہ یقین آئے تو ہمارے بزرگ تو پہلے ہی فرما گئے ہیں شیخ زرقانی کہ نبیوں کی بیویاں ان کی قبروں میں ان پہ پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. ولیعوذ باللہ تعالیٰ. آج ہم پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ زرقانی نے لکھا، انہوں نے تو نقل کیا. تو انہوں نے تو اپنے عقیدے کے طور پہ نقل کیا، انہوں نے نہیں کہا کہ زرقانی صاحب نے بکواس فرمایا ہے، ان کا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو فضائل حج میں شیخ زکریا کاندھلوی نے فضائل درود میں فضائل مال کا ایک چیپٹر ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے فضائل سنت میں الیاس قادری صاحب پاپا جانی جو ہیں دعوت اسلامی والے تبلیغی جماعت نے، دونوں نے لکھا ہے کہ 555 ہجری میں نبی اسلام کی وفات کے 500 سال کے بعد جب شیخ احمد رفاعی قبر رسول پہ حاضر ہوئے، انہوں نے عربی میں شعر پڑھا، یا رسول اللہ جب میں مصر میں تھا تو میں روح کو بھیجتا تھا آستان اقدس پہ حاضری کے لیے، وہ اپنی روح اس طرح بھیج سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ اب جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے تو اپنا دست اقدس قبر سے باہر نکالیے، میں اس کو بوسا دوں۔ تو کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں ہاتھ مبارک باہر نکلا، شیخ احمد رفاعی نے بوسا دیا، اور ان میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، حالانکہ شیخ عبد الجانی کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ کیا منسوخ انہوں نے کر دیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، بڑی بدبختی ہے کہ وہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے خود ہاتھ نہیں چوم لیا، میں جی نہیں کرنے لگا، ٹھیک ہے، اور سارے 90,000 بدبخت نے کہ نبی اسلام کا ہاتھ مبارک باہر نکلے ہے تو ظالموں تسی کو نہیں چومیا۔ اور حضور کے اخلاق سے یہ چیز بعید ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے ایک کو چموا دیں اور باقیوں کو محروم رکھے۔ ایک بار جو جناب باہر آیا سی پھر سارے نو زیارت کرنی چاہیے سی، چومنا چاہیے سی، سب کہانی جھوٹ ہے۔ یہ ہاتھ کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا، کبھی اماں عائشہ کے لیے نہیں نکلا جب وہ جمل پہ گئی اور بعد میں شرمندہ بھی ہوئی اپنے سفر پہ کہ بھئی نہ جاؤ ادھر، کبھی حضرت عمر کے لیے نہیں نکلا، وہ بخاری میں 1010 نمبر حدیث 1010 آ رہی ہے، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ جب تیرے نبی تھے ہم ان کے وسیلے سے تیرے پاس آتے تھے، آج ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں۔ وہ بھی چلے جاتے قبر رسول پہ، یا رسول اللہ جب آپ دنیاوی زندگی میں تھے تو آپ ہاتھ مبارک پیالے میں رکھتے تھے تو چشمے جاری ہوتے تھے، تو آج جو ہے وہ قحط میری عزت سٹیک پہ لگی ہے، میرے دور حکومت میں دور خلافت کے اندر قحط آ گیا تو آپ ہاتھ مبارک یہ میں پیالہ لے کے آؤں آپ اس میں رکھیں۔ جی جناب صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ یہ کام کروایا تھا، پیالہ دے کے تو نبی اسلام نے ہاتھ رکھا۔ ایک تو وہ حدیث بخاری مسلم میں حدیبیہ کے موقع پہ 1500 صحابہ نے ایک پیالے سے وضو کیا اور جانوروں کو پلایا اور جمع کر لیا، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1,00,000 بھی ہم ہوتے نا سب کو کفایت کرتا تھا۔ تو حضرت عمر تو نہیں کہا، ان کو پتا تھا کہ اب ہماری کمیونیکیشن اس آخرت کی زندگی میں حضور کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ مثالیں دیتے ہیں حضور کی مبارک زندگی کی اور اس کو آج اپلائی کرتے ہیں۔ پھر میں ان کو تھوڑے نچلے لیول پہ آ کے سمجھاتا ہوں کہ اگر تم لوگ یہی کرتے ہو نا تو بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، پنڈلی کی ہڈی، نبی اسلام نے مبارک ہاتھ پھیر کے اس کو بالکل ٹھیک کر دیا۔ تو کون عاشق رسول اپنی ٹانگ توڑوانے کے لیے تیار ہے؟ قبر رسول پہ ہم لے جاتے ہیں ٹھیک کروائیں، تو فوراً یہ کہیں کہ نہیں 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 اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ تو آپ لوگوں نے کیے تو یہ وابستہ کیے ہوئے۔ پچھلے دنوں میرا وہ ایک گنبد خضرا کے روشن دان والا کلپ بھی اپلوڈ ہوا ہے، اس میں میں نے کافی ساری باتیں کی تھی۔ بار بار میں اس لیے ان چیزوں کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ عقیدوں کی اصلاح ہو جائے، پتہ چل جائے کہ سچائی کیا ہے۔ تو بات حضرت یوسف علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، ان کے جسد اطہر کو شفٹ کرنے کی۔ میں یہاں پہ موقع غنیمت جان کے آپ کو بتاؤں کہ ایران والوں نے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر نا 40 اقساط پہ ایک ڈرامہ سیریل بنائی ہے، وہ پورے کا پورا سورہ یوسف والا واقعہ اس کو بڑے کمال انداز میں۔ یہ فلموں کے مشورے میں ان کو دے رہا ہوں جو آلریڈی فلمیں دیکھنے والے ہیں، میں یہ علماء کرام کو نہیں مشورہ دے رہا کہ آپ فلمیں دیکھیں، کم از کم آپ کو تھوڑی ہسٹری کا پتہ چلے۔ اصحاب کہف پہ بھی ہے، اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے، انگلش ڈبنگ میں بھی ہے، عربی ڈبنگ میں بھی ہے، اور معذرت کے ساتھ علماء سے ہم نے اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpahar.com پہ ویڈیو لیکچرز والے پورشن میں جو آخری حصہ ہے نا اسلامک موویز اینڈ ڈاکومنٹریز، اس میں بھی اس کی HD ریکارڈنگ والے لنک ڈال دیے ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ بھی فری کر سکتے ہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی چندہ بک نہیں۔ تو آپ ایک دفعہ فلم دیکھیں، باقی انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دیا۔ اصحاب کہف والی دیکھیں، باقی اس زمانے میں انہوں نے پہنچایا۔ عمر سیریز بھی رکھی ہے، وہ آپ دیکھیں، اسلامک ریولیوشن کا آپ کو پتہ چلے گا، وہ بھی اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے۔ تو یہ میں صرف ایک انفارمیشن کے طور پہ تعارف کروا رہا ہوں، کیونکہ ہم نے ایک جنرل اسٹور یہاں پہ دعوت کے والے سے فری کھولا ہوا ہے، تو ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں۔ جو لوگ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں ہم کو کہتے ہیں چلو یار ایک دفعہ یہ بھی دیکھ لو، بعض اوقات لوگ اس طرف آ جاتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو پرسنل بتاؤں کہ میں نے جب وہ اشفاق صاحب کا ڈرامہ دیکھا نا من چلے گا سودا، تو وہ اس نے میری زندگی پر بہت اثر چھوڑا فکر آخرت کے حوالے سے، اور اس کے بعد میں نے اصحاب کہف والی جب مووی دیکھی 2007-8 کے اندر، تو اس نے بھی کافی اثر چھوڑا، دنیا سے زہد دلانے والی چیز ہے۔ تو آپ ان لوگوں کو کم از کم ضرور مشورہ دیں کہ جو فلمیں دیکھنے کے شوقین ہے کہ اگر انہوں نے لینی ہے تو ایک دفعہ یہ دیکھ لیں۔ ویسے تو اب اس سے بھی آگے بات جا چکی ہے، ہماری ویڈیو کے نیچے کئی لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم روزانہ فلم دیکھ کے سوتے تھے، اب ہم مجلس دیکھ کے سوتے ہیں، اور بوریت نہیں ہوتی، کیونکہ بوریت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہر وہ بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے پہلے نہیں سنی ہوتی، اور آلموسٹ ہر وہ ایسی بات سن رہے ہوتے ہیں جس کے الٹ ان کا آلریڈی کیدا ہوتا ہے، تو بندے کا دماغ بھی کھلتا ہے کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور آخر میں بس آجزانہ طور پہ کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ٹھیک ہو گیا؟